अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, शरीना ने रुक कर दाएं बाएं देखा। उसे एक खातून नजर आई जिसने चेहरा नकाब में ढांप रखा था और सिर्फ आंखें नंगी थीं। शरीना, उस लड़की ने करीब आकर कहा, तुम्हें पहचानने में मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आ सकती। क्या तुम शरीना नहीं हो? हाँ, मैं शरीना ही हूँ, शरीना ने कहा। चेहरे से नकाब हटाओ तो मैं भी देख सकूं कि तुम कौन हो। तुमने मेरी जबान में बात की है। क्या तुम मुसलमान नहीं हो? नहीं, उस लड़की ने कहा, मैं अरबीला हूँ। हम दोनों एक दूसरे को भूल नहीं सकते। शरीना ने अरबीला को अपने बाजू में लेकर बड़ी तेजी से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसके साथ आई हो? जल्दी बोलो, तुम्हारा यहाँ अकेले फिरते रहना ठीक नहीं। वो बदकार तरबून मुझे साथ ले आया था, अरबीला ने कहा। सुना है वो मारा गया है। इस खबर से मैं बहुत ही खुश हूँ। यहाँ एक फौजी अफसर रोबाश को ढूंढती फिर रही हूँ। ये भी देख रही हूँ कि तरबून की कहीं लाश नजर आए तो मुझे यकीन हो जाएगा कि मैं आज़ाद हो गई हूँ। उसकी लाश के मुंह पर थूकूंगी। अरबीला ने शरीना को बताया कि उसे तरबून अपने साथ दाश्ता बनाकर लाया था। वो एक जवान साल फौजी अफसर रोबाश को दिलो जान से चाहती थी और रोबाश भी उस पर फिदा हुआ जाता था। उनकी शादी हो सकती थी और हो भी जाती, लेकिन अरबीला पर तरबून की नज़र पड़ गई और उसने अपने नाजायज़ इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए अरबीला को दाश्ता बना लिया और उसके माँ बाप को कुछ नकद मुआवजा दिया और साथ ही बहुत बुरे नतज की धमकियां देकर उन पर दहशत भी तारी कर दी। अरबीला के माँ बाप पहले ही दहशत ज़दा रहते थे क्योंकि वो हरकल की बनाई हुई ईसाईयत को नहीं मानते थे और किप्ती ईसाई थे। उन्होंने किप्ती ईसाइयों को कत्ल होते या जेर अताब आते देखा था। दिल पर पत्थर रखकर चुप हो रहे। ये 5-6 महीने पहले की बात थी। अरबीला तरबून की कैद में बहुत रोई, मगर तरबून ने उस पर तशद्दुद करके अपने कब्जे में ही रखा। फिर भी अरबीला 2-3 मरतबा अपने महबूब रोबाश से मिली। एक बार तरबून को पता चल गया तो उसने अरबीला को मारा पीटा और रोबाश के खिलाफ भी कार्रवाई की। रोबाश चूंकि फौजी अफसर था और उसका कोई दूर का ताल्लुक शाही खानदान से भी बनता था, इसलिए तरबून उसके खिलाफ कोई संगीन या शदीद कार्रवाई न कर सका, लेकिन उसे माफ़ करने पर भी राजी न हुआ। उस वक्त रोबाश सिकंदरिया में था। तरबून ने रोबाश को सिकंदरिया से बुलाकर उन फौजी दस्तों में शामिल कर दिया जो फरमा और बलबीस के किलों में थे। ये इस तवक्को पर किया कि रोबाश लड़ाई में मारा जाए। अब तरबून 12,000 फौज लेकर मुसलमानों पर हमला करने आया तो अरबीला को भी साथ ले आया। अरबीला के अलावा एक और लड़की भी उसके साथ थी। मुसलमान तो अपनी बीवियों, बहनों या बेटियों को साथ रखते थे, लेकिन रोमी फौजी के अफसर दाश्ताओं को महाज पर ले जाते थे। अरबीला को किसी तरह मालूम हो गया था कि रुबाश बलबीस के किले में है। अरबीला ने शरीना को बताया कि तरबून की दूसरी दाश्ता उसका साथ देती तो शायद दोनों मिलकर तरबून को जहर पिला देती या किसी तरह उसे कत्ल कर देती, लेकिन दूसरी दाश्ता बहुत खुश थी कि वो इतने बड़े जर्नेल की दाश्ता है। अरबीला यही कर सकती थी कि तरबून के मारे जाने की दुआएं करती, जो वो करती ही रहती थी। आखिर उसके कानों में बलबीस के आखिरी मार्के के दौरान ये आवाज़ पड़ी कि तरबून मारा गया है। रोमी फौज की खेमागाह बलबीस के मैदान जंग से 2-3 मील दूर थी। वहाँ जो रोमी मुलाजमीन वगैरह थे वो सब वहीं से भाग गए। तरबून की दूसरी दाश्ता भी उनके साथ चली गई। अरबीला तरबून के खेमे में ही रही। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी खुशकिस्मत हो गई है कि तरबून मारा गया है। बहुत देर बाद वो खेमे से निकली तो उसने देखा कि वो इतनी बड़ी खेमागाह में अकेली है। वहाँ कोई घोड़ा भी नहीं था कि वो उस पर सवार होकर भाग जाती। उसने भाग जाने का पक्का इरादा किया भी नहीं था। तरबून की मौत से बेखबर बलबीस की तरफ चल पड़ी। वो रोबाश की तलाश में जा रही थी। वो लाशों और जख्मियों को देखती फिर रही थी कि उसे शरीना नजर आ गई। अंदाजा करो शरीना, अरबीला ने कहा। मैंने रोबाश की तलाश में यह भी ना सोचा कि मुसलमानों ने मुझे पकड़ लिया तो मेरे साथ कैसा बुरा सलूक होगा। नहीं अरबीला, शरीना ने कहा, खतरा सिर्फ यह था कि तुम पकड़ी जाती, लेकिन मुसलमानों के यहाँ ऐसा कोई खतरा नहीं जो तुम जहन में लिए फिरती हो। मुसलमान दुश्मन की जिन औरतों को कैदी बनाते हैं उन्हें पीछे भेज दिया जाता है। कोई मुसलमान ख्वाह वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, किसी औरत को दाश्ता नहीं बना सकता। उसे बाकायदा निकाह के बाद बीवी बना सकता है और कैदी औरतों के साथ यही सलूक होता है। तुम पकड़ी जाती तो तुम्हें नुकसान सिर्फ यह होता कि तुम रोबाश को नहीं ढूंढ सकती थी। मैं सोचती हूँ तुम रोबाश को कहाँ कहाँ ढूंढती फिरोगी। क्या तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकोगी शरीना? अरबीला ने रोते हुए कहा, यह तो मैंने तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम यहाँ किस हैसियत में हो
اور کیا تم میری کچھ مدد بھی کر سکتی ہو یا نہیں؟ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ شرینہ نے کہا، میں نے یہاں پہنچتے ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور جس کے ساتھ آئی تھی اس کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ میں تم پر شرط عائد نہیں کر رہی، مشورہ دے رہی ہوں کہ تمہارے ساتھ روباش کو تلاش کروں گی۔ اگر وہ زندہ مل گیا تو تم دونوں اسلام قبول کر لینا اور تمہاری شادی ہو جائے گی۔ شرینہ نے اربیلا کو تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں اور رومیوں میں کیا فرق ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ مسلمانوں کے ہاں کوئی خاندان شاہی خاندان نہیں ہوتا۔ خلیفہ اور سپہ سالار بھی اپنے آپ کو دوسروں سے برتر اور اعلیٰ نہیں سمجھتے۔ روباش مل جائے تو دونوں اسلام قبول کر لو۔ شرینہ انہی کو وہیں چھوڑ کر اربیلا کو ساتھ لیے قلعے کے اندر چلی گئی۔ وہ سب سے پہلے ان رومی فوجیوں کو دیکھنا چاہتی تھی جو ہتھیار ڈال رہے تھے۔ بڑی مضبوط، چوڑی اور اونچی دیواروں کے حصار میں بلبیس کا شہر آباد تھا۔ ان دیواروں کے اندر بھی جگہ جگہ لاشیں پڑی تھیں، ان میں بے شمار زخمی بھی تھے۔ شرینہ کو معلوم تھا کہ ہتھیار کہاں ڈلوائے جا رہے ہوں گے۔ اندر ایک بڑا وسیع و عریض میدان تھا۔ شرینہ سب سے پہلے قیدیوں کو دیکھنا چاہتی تھی۔ شرینہ اور اربیلا اس میدان سے ابھی کچھ دور ہی تھیں کہ انہیں رومی فوجیوں کی ایک ٹولی آتی نظر آئی۔ تعداد میں وہ 25-30 ہوں گے۔ 3-4 مجاہدین انہیں ہانک کر میدان کی طرف لا رہے تھے۔ یہ ٹولی ان دونوں کے قریب سے گزری تو اچانک اربیلا چلائی، روباش! وہ اس ٹولی کی طرف دوڑ پڑی۔ روباش اسی ٹولی میں تھا۔ شرینہ بھی اس کے پیچھے دوڑی گئی۔ روباش نے اربیلا کو دیکھا تو ٹولی میں سے نکل آیا۔ اوئے رومی! ایک مجاہد نے روباش کو ڈانٹ کر کہا، کدھر چل پڑے؟ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہو، تم قیدی ہو۔ اگر یہ مجاہد روباش کو دھکیل کر پھر ٹولی میں شامل نہ کر دیتا تو روباش کو پتہ ہی نہ چلتا کہ مجاہد نے کیا کہا تھا، کیونکہ مجاہد عربی بول رہا تھا اور روباش یہ زبان نہیں سمجھتا تھا۔ شرینہ نے اربیلا کو وہیں روک لیا اور کہا کہ وہ چہرے پر پہلے کی طرح نقاب ڈال لے۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ مجاہد نے ان دونوں سے کہا، دوسری عورتوں کے ساتھ جا کر اپنا کام کرو، یہاں تماشا دیکھنے کے لیے مت رکو۔ شرینہ نے اربیلا کو ساتھ لیا اور فوراً وہاں سے چل پڑی اور بڑی تیزی سے چلتی ہوئی شہر سے نکل گئی۔ معلوم نہیں اس مجاہد نے ان سے یہ کیوں نہ پوچھا کہ رومی فوج کا ایک افسر انہیں دیکھ کر ان کی طرف کیوں چل پڑا تھا۔ شرینہ یہ خطرہ محسوس کرتی ہی رہی کہ روباش سے پوچھا جائے گا کہ وہ ان لڑکیوں کی طرف کیوں جا رہا تھا۔ شرینہ اربیلا کو ساتھ لیے بڑی ہی تیز چلتی اپنے خاوند حدید کے پاس پہنچی۔ اس نے اربیلا کو حدید سے متعارف کروایا اور وہ ساری بات سنائی جو اربیلا نے اسے سنائی تھی۔ یہ بھی بتایا کہ انہوں نے روباش کو قیدیوں میں دیکھا ہے، اگر اسے رہائی مل جائے تو یہ دونوں اسلام قبول کر لیں گے۔ حدید نے اپنے ساتھیوں کو بتایا۔ حدید اور اس کے ساتھی جاسوسی نظام کے مجاہدین تھے۔ ان کا سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ براہ راست تعلق تھا۔ یہ مسئلہ سپہ سالار کا تھا اور وہی اس کا آخری فیصلہ دے سکتے تھے۔ اس وقت سپہ سالار کو ڈھونڈنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ شہر ابھی ابھی فتح ہوا تھا۔ سپہ سالار نہ جانے کہاں کہاں گھوم پھر رہے تھے۔ انہیں شہر کا نظم و نسق بحال کرنا تھا اور ہر طرف کی رپورٹیں لینی تھیں، اور سب سے زیادہ نازک اور اہم کام سرکاری مال غنیمت اکٹھا کرنے کا تھا۔ حدید شرینہ اور اربیلا کو ساتھ لیے سپہ سالار کی تلاش میں چل پڑا۔ تلاش بسیار کے بعد سپہ سالار مل گئے، لیکن ایسی حالت میں کہ وہ شہر کے چند ایک سرکردہ افراد اور اپنے 2 نائب سالاروں کے ساتھ مصروف تھے۔ انتظار میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ وہاں کوئی مسجد تو تھی نہیں۔ ایک مجاہد نے باہر کھڑے ہو کر اذان دی اور وہیں سب باجماعت نماز کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے اپنی سرگرمیاں ملتوی کر دیں اور امامت کے لیے آ گئے۔ یہ موقع اچھا تھا۔ نماز سے فارغ ہوتے ہی حدید سپہ سالار سے ملا اور انہیں اربیلا اور روباش کے متعلق ساری بات سنائی۔ سپہ سالار نے حکم دے دیا کہ روباش نام کے رومی افسر کو قیدیوں میں سے نکال کر ان کے خیمے میں پیش کیا جائے۔ عمرو بن عاص نماز کے بہت دیر بعد اپنے خیمے میں آئے تو روباش وہاں موجود تھا۔ حدید، شرینہ اور اربیلا بھی تھیں۔ عمرو بن عاص نے چاروں کو خیمے میں بٹھایا اور پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے۔ سب سے پہلے اربیلا نے بات شروع کی اور وہ ایسی روئی کہ اس کے لیے بولنا دشوار ہو گیا۔ اپنے آپ کو سنبھال کر اس نے وہی بات سنائی جو وہ شرینہ کو سنا چکی تھی۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ اس سوال کا جواب مجھ سے سنیں۔ روباش نے کہا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مظلوم انسان ہوں اور مجھے رہائی چاہیے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں اس ملک میں واپس نہیں جانا چاہتا جس ملک میں کسی کی عزت اور آبرو محفوظ ہی نہ ہو اور ایک جرنیل اپنا قانون چلاتا پھرے۔ ہر کل وہ بادشاہ ہے جس نے اپنا ہی مذہب رائج کر دیا ہے اور بزور شمشیر لوگوں کو اپنے مذہب میں لا رہا ہے۔ میں نے مسلمانوں کے متعلق بہت کچھ سنا ہے۔ اگر یہ سب صحیح ہے تو میں آپ کا مذہب اختیار کرنا چاہتا ہوں۔
اربیلا کی بھی یہی خواہش ہے۔ میں تجربہ کار فوجی افسر ہوں، میری خدمات آپ کو مایوس نہیں کریں گی۔ اگر آپ نے مجھے قید میں ہی رکھنا ہے تو سوچ لیں کہ آپ ایک قیمتی انسان کو ضائع کر رہے ہیں۔ میں رومی صحیح ہوں، لیکن رومی حکمرانوں سے انتقام لینے کو بےتاب ہوں۔ عمر بن عاص اتنی آسانی سے کسی غیر کی باتوں میں آنے والے سپہ سالار نہیں تھے۔ انہوں نے روباش کے ساتھ ایسی گفتگو کی جس سے یہ دیکھنا مقصود تھا کہ یہ رومی افسر قابل اعتماد ہے یا نہیں۔ شرینہ نے سپہ سالار کو یہ بتایا کہ وہ اربیلا کو بچپن سے جانتی ہے اور اخلاقی لحاظ سے قابل تعریف ہے اور اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ خاصی لمبی اور بامقصد گفتگو کے بعد عمر بن عاص نے فیصلہ دے دیا کہ روباش اور اربیلا کو حلقہ بگوش اسلام کر لیا جائے۔ اس طرح روباش اور اربیلا نے عمر بن عاص کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی عمر بن عاص نے اسلامی اصولوں کے مطابق دونوں کا نکاح پڑھوا دیا۔ سپہ سالار نے یہ بھی حکم دیا کہ ان دونوں کو اسلامی اصول سے پوری طرح آگاہ کر دیا جائے اور انہیں نماز پڑھنی سکھا دی جائے۔ ایسا حکم دینے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ نظام موجود تھا جو نو مسلموں کی تعلیم و تربیت کرتا تھا۔ مسلمان جس بستی کو فتح کرتے تھے وہاں کئی لوگ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ فوراً ہی ان کی تعلیم و تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق شروع ہو جاتی تھی۔ سپہ سالار عمر بن عاص مصر سے تو واقف تھے، اب عمر بن عاص جس خطے میں پیش قدمی کر رہے تھے اس سے بھی وہ واقف تھے، لیکن اتنا نہیں جتنا اب ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اب وہ اس علاقے کو جنگی نگاہ سے دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کے اپنے جاسوس انہیں معلومات تو فراہم کر رہے تھے لیکن انہیں وہ غالباً کافی نہیں سمجھتے تھے۔ اب رومی فوج کا ایک افسر ان کے ہاتھ آ گیا تھا، صحیح اور مکمل معلومات تو اس سے مل سکتی تھیں۔ انہوں نے روباش کا نام فاروق اور اربیلا کا نام فاطمہ رکھا تھا۔ تم فوج کے افسر ہو فاروق، عمر بن عاص نے کہا، تم ایک آدھ دستے کی قیادت کرنے والے ہو اور تجربہ بھی رکھتے ہو، لیکن ابھی میں تمہیں کسی دستے کی کمان نہیں دوں گا۔ تم تھوڑا ہی عرصہ میرے جاسوسی نظام میں رہو گے، تمہیں شب خون مرنے کے لیے بھی بھیجا جائے گا۔ میں تمہیں نہایت اہم فرض سمجھتا ہوں۔ ابھی میری ضرورت یہ ہے کہ مجھے دریائے نیل تک اور اس سے آگے کی کچھ معلومات مل جائیں۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ آگے 2-3 اور قلعے ہیں، لیکن جنگی نقطہ نگاہ سے میں ان قلعوں کے حوالوں کا ویب معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے بہتر اور کون آپ کو یہ باتیں بتا سکتا ہے؟ فاروق نے کہا، یہاں سے آپ پیش قدمی کریں گے تو تھوڑی دور جا کر صحرا آ جائے گا، اس سے آگے اس قدر سرسبز و شاداب اور خوشنما علاقہ آ جائے گا جو شاید آپ نے پہلے کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ نیل کے کنارے پر ایک شہر ام دنین آباد ہے جو بڑا مضبوط قلعہ بند شہر ہے۔ اس کے بالکل قریب دریا کا گھاٹ ہے جہاں کشتیاں بھی کھڑی رہتی ہیں اور درمیانہ درجے کے بعد بانی جہاز بھی ہیں۔ فرعونوں نے اپنے زمانے میں اس شہر کو اپنا دارالحکومت بھی بنایا تھا۔ دراصل مصر کا دفاعی نظام یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کی جرأت اور آپ کے جذبے کا بڑا ہی سخت امتحان انہی قلعوں پر ہوگا۔ جنگی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو میں یہ کہنے کی جرأت کروں گا کہ آپ کے ساتھ جو لشکر ہے اس کی تعداد بہت کم ہے۔ اس قلعے کے اندر جو رومی فوج ہے اس کی تعداد آپ کے لشکر سے بہت زیادہ ہے۔ اس قلعے میں اور آگے آنے والے ہر قلعے میں جو رومی فوج ہے اس میں ایک ایسی کمزوری ہے جو آپ کو فائدہ دے سکتی ہے، وہ یہ کہ اس فوج پر آپ کا ایسا رعب طاری ہے کہ جب آپ کی فوج سے نعرے بلند ہوتے ہیں تو رومی فوج کے ہر سپاہی کے چہرے پر خوف اور بزدلی کا تاثر آ جاتا ہے۔ آپ نے بلبیس فتح کیا ہے، اس فتح میں آپ کے ہاتھ ایک اتنا بڑا قلعہ بند شہر اور بے شمار مال غنیمت ہی نہیں آیا، بلکہ آپ کی فوج ایک دہشت بن کر رومی فوج پر طاری ہو گئی ہے۔ وہ جو رومی فوجی بلبیس سے بھاگ گئے ہیں وہ جہاں بھی جائیں گے وہاں آپ کا رعب طاری کرتے جائیں گے۔ مختصر یہ کہ جو جذبہ آپ کے لشکر میں ہے وہ رومی فوج میں نہیں۔ ام دنین کے جنوب میں چند میل دور بابلیون کا بہت بڑا قلعہ بند شہر ہے۔ میں آپ کو پورے خلوص سے مشورہ دیتا ہوں کہ اس قلعے کو سر کرنے کے لیے یہ لشکر نہ لے جائیں کیونکہ یہ بہت ہی کم ہے اور اس شہر کے اندر اتنی زیادہ فوج ہے کہ اس نے باہر آ کر آپ کے لشکر پر حملہ کر دیا تو آپ کے قدم اکھڑ جائیں گے۔ اس قلعے کی دیواروں پر پتھر پھینکنے والی منجیقیں بھی نصب ہیں، یہ آپ کے لشکر کو بہت نقصان پہنچائیں گی۔ اس قلعے کی دیواریں بہت ہی چوڑی اور پتھریلی ہیں، ان میں آپ شگاف نہیں ڈال سکیں گے۔ یہ فرعونوں کا تعمیر کیا ہوا قلعہ ہے جسے رومیوں نے آ کر اور زیادہ مضبوط کر دیا ہے۔ رومی اسے ناقابل تسخیر قرار دیتے ہیں جو غلط نہیں۔ دریا کے پار فیوم کا ایک اور قلعہ بند شہر ہے، یہ بھی مضبوطی کے لحاظ سے کچھ کم نہیں۔ جب تک آپ ام دنین اور بابلیون کو فتح نہ کر لیں آپ فیوم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ آپ فیوم پر سیدھے چلے جائیں گے تو بابلیون کے اندر اتنی فوج ہے جس کا کچھ حصہ فیوم کا محاصرہ توڑنے کے لیے آپ پر عقب سے حملہ کر دے گی۔ اگر آپ کو کمک مل جائے تو آپ بابلیون تک کا خطرہ مول لے سکتے ہیں۔
اس تمام علاقے کی اہمیت کا اندازہ اس سے کریں کہ فرعونوں کے اہرام اسی علاقے میں ہیں اور ابو الہول کا مجسمہ بھی اسی علاقے میں ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جس نے یہ وسیع و عریض علاقہ لے لیا اس نے پورا مصر فتح کر لیا۔ ہمیں مکوکس اور اتربون نے اچھی طرح ذہن نشین کرا دیا تھا کہ دونین بابلیون اور فیوم تک اگر مسلمان پہنچ گئے تو یہ رومیوں کے لیے زندگی اور موت کی جنگ ہوگی۔ اگر رومی ہار گئے تو ان کا مصر میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اور ہرقل نے شام سے نکلتے وقت کہا تھا، اے ملک شام الوداع، اب ہم کبھی واپس نہیں آ سکیں گے۔ اگر آپ یہ جنگ جیت گئے تو ہرقل مصر کے ساحل پر کھڑا ہو کر یہی الفاظ کہے گا، الوداع اے مصر، اب ہم کبھی یہاں نہیں آ سکیں گے۔ عمر بن عاص فاروق کی یہ تفصیلات غور سے سنتے رہے اور کچھ سوالات بھی کرتے گئے۔ اس طرح اس علاقے کا بڑا ہی واضح اور شفاف نقشہ ان کے سامنے آ گیا۔ پھر انہوں نے فاروق سے پوچھا کہ قبطی عیسائیوں کا رویہ کیا ہے اور کیا ایسا امکان موجود ہے کہ وہ ہرقل کے خلاف بغاوت کر دیں گے؟ کبھی ان پر بھروسہ نہ کریں۔ فاروق نے کہا، یہ صحیح ہے کہ قبطی عیسائی جنگ کے دوران رومی فوج کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، لیکن بنیامین بڑا دانش مند اور دور اندیش آدمی ہے۔ وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ اس نے ہرقل کو ناراض کر دیا اور فتح اسی کی ہوئی تو ہرقل مصر میں کسی قبطی عیسائی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کے علاوہ ہرقل کا بنایا ہوا اسقف اعظم کیرس بھی بڑا دانش مند اور ہوشیار آدمی ہے۔ وہ ایسی چال چلے گا کہ قبطی عیسائیوں کو اپنا گرویدہ بنا لے گا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کیرس اور بنیامین کی سیاست بازی کو سمجھیں اور قبطیوں پر بھروسہ نہ کریں۔ بھروسہ اسی لشکر پر کریں جو اس وقت آپ کے پاس ہے۔ یہ تھوڑا ہے خواہ زیادہ ہے، یہ آپ کی اپنی طاقت ہے۔ مدینہ سے چلی ہوئی قومیں کبھی تک عمر بن عاص تک نہیں پہنچی تھی۔ عمر بن عاص نے بلبیس کی فتح کی پہلی ہی رات امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پیغام لکھوایا کہ انہوں نے ایک اور قلعہ فتح کر لیا ہے اور اب کمک کے بغیر آگے ایک قدم بھی اٹھانا ایسے خطرے میں ہے کہ کود جانے کے مترادف ہوگا، جس میں پورے لشکر کی ہلاکت کا امکان زیادہ ہے۔ قاصد کو مدینہ کے لیے دوڑا دیا تھا۔ عمر بن عاص کو بھی یہ اطلاع نہیں ملی تھی کہ کمک مدینہ سے چل پڑی ہے۔ اگلے روز نماز فجر کے بعد عمر بن عاص نے اپنے نائب سالاروں اور ان سے چھوٹے عہدیداروں کو بلایا۔ یہ ایک اہم اجلاس تھا۔ میرے رفیقو، عمر بن عاص نے کہا، مجھے احساس ہے کہ میں تم سب کو بہت بڑے امتحان میں ڈال رہا ہوں، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں۔ اپنے لشکر کی جسمانی حالت کو میں دیکھ رہا ہوں، اس کے باوجود میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہاں سے ہمیں فوراً پیش قدمی کرنی چاہیے اور ہم آگے آنے والے کسی قلعے کو محاصرے میں لے لیں۔ اگر ہم یہیں بیٹھے قمے کا انتظار کرتے رہے کہ رومیوں کو یہ تاثر ملے گا کہ ہم آگے بڑھنے کے قابل نہیں رہے، یہ بھی ممکن ہے کہ ہم یہاں بیٹھے رہے تو کسی بھی وقت رومی فوج آ کر بلبیس کو محاصرے میں لے گی اور ہمارے لیے رسد رک جائے گی۔ یہ سوچ لو کہ رومی فوج کے لیے پیچھے ہٹنے کو پورا مصر پڑا ہے، مگر ہم مات کھا گئے تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ کیا ہمیں کمک کی توقع رکھنی چاہیے یا نہیں؟ ایک سالار نے پوچھا۔ کمک آ رہی ہے، عمر بن عاص نے کہا۔ ایسا سوچو ہی نہیں کہ کمک نہیں آئے گی۔ کیا تم سب امیر المومنین سے واقف نہیں ہو؟ وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میرا ارادہ اور فیصلہ یہ ہے کہ ہم آگے بڑھ کر دونین کو محاصرے میں لے لیں گے اور اپنی پوری طاقت صرف کر کے یہ قلعہ سر کر لیں گے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے کامیاب ہو گئے تو اس گھاٹ پر کھڑے تمام جہاز اور کشتیاں ہماری ہوں گی، پھر ہمیں دریائے نیل پار کرنے کی کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ حالات اور احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ عمر بن عاص پیش قدمی کا خطرہ مول نہ لیتے اور بلبیس میں ہی کمک کا انتظار کرتے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ذات باری پر بھروسہ رکھنے والے اور خطروں میں کود جانے والے سپاہ سالار تھے۔ انہیں اپنے آپ پر اس قدر اعتماد تھا کہ اپنے فیصلوں کے خلاف کسی کی کوئی بات نہیں سنتے تھے۔ سالاروں اور عہدیداروں نے اپنے کچھ مشورے دیے، عمر بن عاص نے کچھ مشورے قبول کیے اور کچھ رد کیے، اور آخر یہ پلان بنا کہ فوری طور پر پیش قدمی کی جائے۔ ادھر مکوکس نے دونین اور بابلیون میں مزید فوج بھیج دی تھی۔ اس سے پہلے مکوکس اس خوش فہمی میں مبتلا رہا تھا کہ مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی ہے اور اتنی تھوڑی نفری کسی بھی قلعے کو فتح کرنے کے لیے کافی نہیں۔ اس خوش فہمی کے زیر اثر اس نے یہ پھندہ تیار کیا تھا کہ مسلمانوں کو اور آگے آنے دیا جائے اور پھر انہیں نرغے میں لے کر بالکل ہی نیست و نابود کر دیا جائے، لیکن جو ہوا اس کی توقعات کے بالکل الٹ تھا۔ اب ہرقل کا بنایا ہوا اسقف اعظم کیرس بھی اس کے ساتھ مل گیا تھا اور کیرس نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ بنیامین کو بھی راضی کر لے گا اور قبطی عیسائیوں کو اپنے محاذ پر لے آئے گا۔ اب مکوکس کی سوچیں بدل گئی تھیں۔ اس نے ان دو قلعہ بند شہروں کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے نئی تیار کی ہوئی فوج استعمال کی۔ دونین میں بھی اس نے فوج میں اضافہ کر دیا، لیکن اس کی زیادہ توجہ بابلیون پر تھی۔ اسے احساس تھا کہ بابلیون ہاتھ سے نکل گیا
तो फिर मिस्र को मुसलमानों से बचाना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। उसने बाबिलोन में फौज में जो इजाफा किया था वो सिर्फ उस शहर के दिफा के लिए ही नहीं था, बल्कि मकूकस का प्लान यह था कि मुसलमान जिधर भी हमला करेंगे वो बाबिलोन से कुछ दस्ते निकालकर मुसलमानों पर अकब से हमला करेगा। सिपा सलार अमर बिन आस को नौ मुसलम फरूक ने पहले ही बता दिया था कि आगे दिफाई निज़ाम कैसा है। उसने अमर बिन आस को बाबिलोन से खबरदार कर दिया था। इसके बावजूद अमर बिन आस उसी इलाके में जा रहे थे। अमर बिन आस ने सिर्फ एक दिन इंतजार किया, और वो भी इसलिए कि बलबीस शहर का नज़्म नस्क और दीगर अमूर बहाल करने के इंतजाम करने थे। अगले ही रोज़ नमाज फजर के बाद उन्होंने लश्कर को पेश कदमी का हुक्म दे दिया। पेश कदमी से पहले उन्होंने लश्कर से इंतहाई मुख्तसर खिताब किया। इस किताब के अल्फाज कुछ मुख्तलिफ होंगे। उसका लब लुबाब यह था कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि तुम्हारे दीन का दुश्मन जब भाग उठे तो उसके ताक़ुब में जाओ और उसका ठिकाना भी तबाह कर दो। मुझे एहसास है कि हमारी नफरी बहुत थोड़ी है, लेकिन तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि कुमक आ रही है। मदीना से कुमक शायद कुछ देर से पहुँचे, लेकिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों की कुमक तुम्हारे साथ कर दी है। मैं तुम्हें जिस खतरे में ले जा रहा हूँ वहाँ तुम मेरे हुक्म से नहीं बल्कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से लड़ोगे। याद रखना इस्लाम के मुजाहिदों कि हम यहाँ पिट गए तो हमें कहीं भी पनाह नहीं मिलेगी। यहाँ की ज़मीन, यहाँ के पेड़ और पत्थर और यहाँ की रेत के ज़रे भी तुम्हारे दुश्मन हैं। अल्लाह ताला का नाम लेकर आगे बढ़ो। नाजरीन, मकूकस बाबिलोन में आ गया था। उसे मुसलमानों की पेशकदमी की इतलाएं तवातुर से मिल रही थीं। मुजाहिदीन जब उम्मे दुनैन की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने तवज्जो नहीं की थी कि थोड़े थोड़े फासले पर एक दो मुसाफिर आ जा रहे थे। ज़हरी तौर पर वो बेज़रर लोग मालूम होते थे, लेकिन वो मकूकस के जासूस थे जो मुजाहिदीन के लश्कर को देख रहे थे कि उसका रुख किस तरफ है और उसकी नफरी कितनी कुछ है। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। आमीन।